लब्बैक या हुसैन। यहाँ से आज़ादारी का आगाज़ किया था मैंने कि पहली मजलिस में मैंने कहा था लब्बैक या हुसैन। उसके बाद एक पैगाम पहुँचाया कि आपका फर्श अज़ा तक आना भी नुसरत मज़लूम है। और ये काफ़िला बढ़ते बढ़ते कल की मजलिस में मैंने मुख्तार का नारा सुनाया कि या सारातुल हुसैन, ऐ हुसैन के नासिरो आओ हुसैन के खून का इंतखाब करो। एक बात कि ये मातम का आगाज कहाँ से हुआ? ये खून सबसे पहले किसका बहा? ये सवाल लोगों के जहनों में है। उसको मैं कई बार मजलिस में पढ़ चुका हूँ, लेकिन आज फिर ख्वाहिश की गई है तो बताइए कि दुनिया की तख्लीक से बहुत पहले जब अल्लाह ने आलम अनवार में, आलम हू में शहादत के महजर को पेश किया तो सैयदुल शुहदा ने बड़के से कबूल किया। अभी आदम की तख्लीक नहीं हुई, उससे पहले की बात है। ये रिवायतें बस मासूमीन से मिली हैं और सीना बसीना आई हैं। इनको किताबों में तलाश करने वाले नाकाम भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पास बातें सादा तखियतन सीना बसीना लेके चले हैं, तो उन्हें किताबों तक पहुंचने का मौका नहीं मिला कि रावियों की फहरिस्त बयान की जाए। तो इमाम हुसैन ने कबूल किया शहादत को, और उसी वक्त तय पाया कि जो इस यादगार को कायम रखेंगे उनके लिए क्या। तो उसी वक्त हमारी सिफात का भी ऐलान हुआ और मातम का भी ऐलान उसी वक्त। और अल्लाह ने कहा क्या है हुसैन, मैं सबसे पहला जाकिर बनूंगा और हर नबी को याद दिलाऊंगा करबला। करबला आदम ने याद की। जब आदम को अस्माए पंजतन तालीम किए गए तो 4 नाम तो आदम ने बड़े एहतराम के साथ लिए, लेकिन 5वां नाम आते आते आवाज गुदगुदीर हो गई और ज़ारो खता रोने लगे। फिर कोशिश की, फिर यही आलम हुआ तो आखिर में सवाल किया कि माबूद इस नाम में इतना दर्द क्यों है? इस नाम में जो दर्द है ना, इससे कहीं इतना ज्यादा इस मजलूम का पहली बार गिरिया हो रहा है नाम हुसैन। आदम आलम अस्बाब में जमीन पर आए। आदम के बेटे को, एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल कर दिया। बेटे का सदमा था। आदम गिरिया किए जा रहे थे, आंसू छूटे नहीं थे कि जो बेटा बहुत अजीज था, जो बहुत मुती था, जो अल्लाह का फरमाबरदार था, उसे दूसरे बेटे ने, नाफरमान बेटे ने शहीद कर दिया था। पहला इंसान का खून इंसान ने बहाया था और पहला सदमा मिला था बाप को बेटे को। बहुत रो रहे थे आदम, सुकून नहीं पड़ रहा था, ना हब्बा के आंसू उठते थे ना आदम के। तो अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, कहा कि जिब्राइल जाके इन्हें करबला के बाहर। जब अली अकबर की शहादत का बयान सुना और अली अकबर पर आंसू बहा लिए, फिर कहीं जाके आदम के आंसू किसी को रुके। नूह ने कश्ती बनाई, जब करबला से गुजरी तो भंवर के करीब से गुजरी। घबरा के कहा कि अल्लाह तूने मेरे सफीने वालों के लिए नजात लिखी है, तो कहा कि वो नजात मशरूत है, तुम्हारी कश्ती तो पानी में तैर रही है, हुसैन का सफीना खून में डूबेगा। ये करबला की जमीन है, यहाँ ज़हरा के लाल का खून बहेगा। उसके बाद तारीख अंबिया में मिला कि शेखुल अंबिया हजरत इब्राहिम पहुंचे। जब करबला की जमीन के करीब पहुंचे, इब्राहिम रहते शाम में थे, जाना उन्हें मक्का था।
تو کربلا سے ہو کے گزرے. تو جب کربلا کے قریب پہنچے تو ان کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی. ابراہیم گھوڑے سے گر پڑے, پھر ان کے انگوٹھے پہ چوٹ لگی اور خون بہنے لگا. جب خون بہنے لگا تو اللہ سے دعا کی کہ معبود تیرے اس بندے سے کوئی خطا ہو گئی. یہاں سے اللہ نے حسین پر خون بہانے کی ابتدا. آدم سے کہا, ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم تمہاری ذریت میں ہوگا حسین جس کا زمین پر خون بہے گا. ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں اس ثواب میں شریک کریں, یعنی یہ کہ یاد حسین کے ساتھ جو خون بہائے گا وہ حسین کے ناصروں میں شمار ہوگا. ماتم اور خون کا جو پہلی سند ملی وہ یہیں سے ملی کہ ابراہیم کا خون بہا اس زمین پر, اور اس کے بعد حضرت موسیٰ پہنچے تو ان کی ڈنگیوں نے فرات سے پانی پینے سے انکار کر دیا. نبی خدا حیران ہو کہ اللہ یہ جانور پیاسے ہیں, بڑی دور سے میں نے پانی تلاش کر کے فرات کا کنارہ پایا ہے, کہ پانی کیوں نہیں پیتے؟ تو کہا کہ ان پر وحی ہو گئی ہے کہ یہاں زہرا پیاسا اسی طرح تفصیل ہے کہ ہر نبی کو بتایا گیا کہ یہاں تک کہ مولا کائنات صفین کو جب جا رہے تھے تو کربلا کی زمین پر رکے ہیں اور مولا نے کربلا بیان کی ہے, اور تمام ساتھیوں نے حسین پر زندگی میں حسین کے آنسو بہائے. لیکن پھر یہ جو ہم اب ماتم کر رہے ہیں یہ انداز کہاں سے ملا؟ ایک سوال رہ جاتا ہے, اس کا جواب بھی یہی ہے کہ مختار کے ساتھ تلوار چلانے کے بعد مومنوں نے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی تھی کہ پھر ایک نعرہ بلند کیا بنی عباس نے کہ بنی امیہ سے اقتدار کا حق چھین لیا جائے کیونکہ ان کے دامن حسین کے خون سے رنگین ہیں. تو مومنین اپنی اپنی تلواریں پھر سے نکال کے میدان میں آ گئے, اور جب مظلوم کی نصرت کا جذبہ لے کے نکلے تو بڑی کامیابی عطا کرنے لگے بنی عباس کو. لیکن چھٹے امام کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ بنی عباس کیا ہیں اور کیا ہونے والے ہیں. تو ایک مرتبہ اپنے چاہنے والوں کو بلایا, بلا کے کہا کہ یہ کیا کرتے تھے؟ تو کہا کہ بنی مروان کو قتل کر کے خوشی ملتی, بنی امیہ کو قتل کر کے سکون ملتا ہے کہ انہوں نے ہمارے مولا کو اذیت پہنچائی. تو کہا کہ اب تم تلوار نہیں نکالو گے جب تک کہ ہمارا خالق نہ آ جائے. تو کہا مولا پھر اس دل کو سکون نہیں ملتا. تو کہا کہ میں تمہاری تسکین کا سامان کیے دیتا ہوں, اور اس کے بعد یا حسین کہہ کے سینے پہ ہاتھ مارا. تو سب نے بڑے غور سے امام کو دیکھا تو کیا دیکھ کیا رہے ہو؟ یا حسین کہو اور سینے پہ ہاتھ مارو. اب سب یا حسین کہہ کے بے اختیار ماتم کرنے لگے. امام دولت السلام میں تشریف لے گئے, کافی دیر تک لوگ ماتم کرتے رہے. جب بہت دیر ماتم کر چکے تھے امام باہر آئے, آ کے کہا کہ اب کچھ سکون ملا؟ تو کہا کہ ہاں. تو یہ پیغام امن ہے کہ ہم دشمن کو نہیں مارتے بلکہ اپنے آپ کو مارتے ہیں. لیکن صادق آل محمد نے بتایا کہ ہم ماتم اپنے سینے پہ کریں گے, لگے گا ان کے دل و دماغ پر. آج تک یہی ہے, ماتم کے مخالف مسلسل فتوے لیے جا رہے ہیں, خلاف کیا جا رہے ہیں. ہو کیا رہا ہے؟ ماتم ہمارے سینے پہ پڑتا ہے, ہاں تکلیف ان کو. تو ماتم ہمیں صادق آل محمد نے دیا. خون بہانے کا طریقہ اللہ نے بتایا کہ اگر چاہتے ہو کہ حسین کے ناصر میں شریک ہو تو اپنا خون بہا. یہی وجہ ہے کہ عالم دورہ اس وقت خاموش تھے جب کربلا میں صدام کے بعد لوگوں نے تلواریں نکال کے ماتم کی, ورنہ ان پہ واجب تھا کہ وہ فتویٰ دے دیں کہ ماتم حرام ہے, خونی ماتم حرام ہے. ان کے سکوت نے بتا دیا کہ اس کی اجازت خود حسین نے دی, ورنہ روزہ حسین کے پاس عاشور کو خون کا ماتم نہ ہوتا. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خود زہرا کا لال چاہتا ہے کہ اس پر ماتم کیا جائے. اور یہ جو ماتم کرتے ہیں ان کے لیے میں نے 4 مصرے عرض کی ہیں کہ ایک سب بات شہ مظلوم کے غمخوار نظر آتے ہیں, شہ مظلوم کے غمخوار نظر آتے ہیں, درد میں ڈوبے عزادار نظر آتے ہیں,
جن کو دیتی ہے دعائیں زہرا عابد صاحب عصر کے انصار نظر تو یہ جذبہ نصرت ہے خان آل محمد کا کہ مولا ہم آج بھی خون بہانے کے لیے تیار ہے، کل جب آپ آئیں گے تو آپ کی نصرت کے لیے بھی ایسے ہی نکلیں گے۔ یہ جرت ہے، یہ جو آج خون بہایا جا رہا ہے یہ آنے والے حسین کی نائب کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے ہے کہ ہم ابھی سے آمادہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو ماتم کر کے۔ اور جب ماتم کے لیے عزادار کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو برادر محترم فراز رضوی نے کہا جب ماتم شاہ میں اٹھے جب عزادار کے ہاتھ، ماتم شاہ میں اٹھے جب عزادار کے ہاتھ، بہرے دعا اٹھ گئے احمد مختار کے ہاتھ۔ رسول اللہ نے اٹھا کے خاطر دعائیں دی ہیں، فاطمہ دعائیں دیتی ہیں عزاداروں کو۔ تو یہ فرش عزا تک آپ نہیں آ رہے ہیں۔ آج ہر مومن کے دل میں یہ تمنا ہے کہ روضہ حسین پر پہنچ کے ماتم کرے۔ ایک واقعہ اسی سے ربط مسائل کہ قافلہ چلا امام حسین کی زیارت کے لیے۔ یہ ماضی کا وہ دور ہے جب نہ پلین تھا نہ گاڑی تھی، لوگ جانوروں پہ سفر کرتے تھے، اونٹوں اور گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے۔ کربلا سے ایک منزل قریب ان کا ساتھی اتنا بیمار ہوا کہ انہوں نے اسے چھوڑ دیا، کہا کہ اب ہمیں کسی طرح پہنچنا ہے اربعین کے لیے، تو ہم تجھے ساتھ لے نہیں چل سکتے، نہ ہم تجھے اٹھا کے جا سکتے کیونکہ آگے التحام میں گزرنا ہے، تجھے لے کے جایا نہیں جا سکتا۔ تو وہ بہت پیاسا تھا، ایک شخص کو اس کے لیے چھوڑ دیا گیا کہ وہ اس کی تیمارداری کرے، جو اس کا ایک ساتھی تھا اس نے قبول کر دیا۔ اب ان کے ساتھ پانی بھی ختم ہو گیا اور ان کا جو ساتھی تھا وہ پانی کی تلاش میں چلا، اور جب وہ گیا تو اس کو لوٹنے میں کافی وقت لگ گیا۔ اب جب وہ واپس آیا تو دیکھا کہ تازی خبر کا نشان بنا ہوا ہے اور ایک بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے۔ تو اس نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ بڑے ارمان سے حسین کی زیارت کے لیے چلا اور میرا دوست پیاسا تھا۔ تو کہا کہ نہیں، تیرا دوست پیاسا نہیں گیا دنیا سے، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے سیراب کیا۔ تو کہا کہ آپ نے اسے سیراب تو کیا لیکن اس کے ارمان تو ادھورے رہ گئے نا، مولا کی زیارت تو وہ نہیں کر سکا۔ تو کہا کہ نہیں، حسین خود آیا تھا اس سے چہرے سے بخار اٹھائی اور کہا کہ لے تو بھی زیارت کر لے۔ میں کہوں گا یہ وہ مظلوم ہے کہ جس کا لاشا بے غورت، اسے یہ بات پسند نہ ہوئی کہ چاہنے والی کی میت دیر تک پڑی رہے۔ اب وہ ایام ہیں کہ بس 3 شبوں کے مہمان ہیں، ہر مجلس میں مرثیہ پڑھا جائے گا کہ چاہے کربلا تیری خدمت کا فاطمہ تیری خدمت نہ ہو سکی، جی بھر کے رو سکے نہ یہ سعادت۔ ہر انجمن ودا کر رہی ہے کہ مجلس یہ آخری ہے حسین غریب کی۔ اس مجلس کے فوری بعد برادر عزیز جواز ظاہر کے مکان پر آج بھی مجلس ہے اور کل 10 بجے شب میں بھی وداعی مجلس ہے، اور 6 کو انجمن پروان شبیر کی مجلس ہے، 7 کو برادر عزیز آپ لوگوں کی شرکت کے متمنی ہیں۔ مجالس کا سلسلہ ہے، تمام مجالس میں شرکت کی گزارش کی جاتی ہے کہ اب ایام عزا کم رہیں گے، دل کھول کے رولی کیونکہ اب فاطمہ زہرا آئی ان کے رومان خالی نہ جانے دیا جائے۔ سکینہ بیوی آپ کو رونے نہ دیا گیا، آپ کو تماچے لگائیں گے، ہمارا سلام قبول کیجئے۔ امام زمانہ نے عجیب انداز سے سلام فرمایا ہے شہداء کربلا کو، ہر ایک کی مصیبت کا ذکر کرتے جاتے ہیں اور سلام فرماتے سلام اس شیر خار پر جسے پیسہ نہیں کیا گیا، سلام اس شبیہ رسول پر کہ جس کے سینے پر بچی لگی، سلام اس سخائے حرم پر کہ جس کے سینے پر
سے کسی نے پوچھا نہیں. سلام اس بیمار پر کہ جس نے بلیوں کا گوشت زنجیر کھایا. سلام ان اسیران کربلا پر جنہیں دیار بدیار پھرایا گیا. سلام ان بے غذا پر جن کے لاشیں بے غسل و دفن ہوئے گئے. سارا قضا رخصت ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ رخصت کے کچھ مسائل بیان کروں. کیا حسین زخموں سے چور ہو چکے؟ ایک مرتبہ خیموں کے باہر ہی سے آواز بلند کی کہ زینب و کلثوم تم پر حسین کا سلام. سکینہ و رقیہ تم پر حسین کا سلام. تو فضہ دروازے خیمہ پر آئیں اور آ کے کہا کہ زہرا کے لال ایسے رخصت نہیں ہوگی، آپ خیمے میں تشریف لائیں. اب حسین خیمے میں آئے. اب جب خیمے میں آئے تو ایک مرتبہ اپنے سر سے امامے کو اتارا، ہاتھوں پہ بلند کیا اور کہا کہ بار الہ میرے غم میں میرے اہل بیت کو صبر عطا. اس کے بعد زینب سے کہا کہ وہ پیرہن لانا جو مانے. اب زینب گریہ کرنے لگی کیونکہ جانتی تھی کہ سیدہ نے کہہ دیا تھا کہ حسین جب آخری وقت پیرہن مانگے گا تو اس کے بعد واپس نہیں آئے گا. اب بھائی اور بہن میں ملاقات نہیں ہو پائے گی. تو کہا بھیا ذرا قریب آنا. جب حسین قریب پہنچے تو کہا ذرا گلو بند کھولنا. حسین نے گلو بند کھولا. بہن نے بڑھ کے گلے کا بوسہ لیا. امام کو کچھ یاد آیا. کہا بہن ذرا قریب آنا. جب زینب قریب پہنچی تو کہا شانہ و سجدہ کھولا. زینب نے شانہ و سجدہ کھولا. امام نے بڑھ کے آنکھوں سے لگایا. گویا کہہ رہے کہ اس گلے پر خطر چلے گا. اس بازو میں رسد بنے گی. اب اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ کنیزیں دور ہو یا سب بنا کے کھڑی ہو گئی اور حسین کو ان کے درمیان سے گزرنا تھا. یہ موقع حسین کے لیے سب سے سخت تھا کیونکہ جن بیویوں نے اپنی گودیوں کے پالے حسین پر قربان کر دیے اس لیے کہ زہرا کا لال بن جائے. اب مجھے حسین کہہ رہے تھے کہ لیلا تم پر حسین کا آخری سلام. فرما تم پر حسین کا آخری سلام. سکینہ تم پر حسین کا آخری سلام. ایک ایک کو سلام کرتے ہوئے آئے. کہا کہ باقی کنیز مرزا تجھ پر بھی حسین کا آخری سلام. بیمار امام کے سرانے آئے. ہاتھ ایک مرتبہ شانے کو جنبش دی اور کہا کہ ولدی اٹھو حسین آیا ہے. علی ابن الحسین نے آنکھیں کھولی. اب امام فرماتے ہیں کہ میں بابا کو پہچان نہ سکا. بیٹے نے بابا کو کیوں نہیں پہچانا؟ تو تاریخ میں لکھا اتنے تیر بابا سے ایک مرتبہ پوچھا بابا چچا عباس کہاں ہے؟ بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ حسین نے کہا بیٹا سب شہید ہو گئے. خیمے میں بچ بھی نہ بچا. بیٹا میں جا رہا ہوں خدا حافظ. اس کے بعد وعدہ صبر لیا کہ بیٹا میرے بعد بڑے مصائب سے گزرنا ہے. قیام میں آگ لگا دی جائے گی صبر کرنا. زینب کے سر سے ردا چھینی جائے گی صبر کرنا. سکینہ کو تماچے لگائے جائیں گے صبر کرنا. اور اس کے بعد جب خیر سے چھٹ کے مدینہ جانا تو میرے سیوں میرا سلام کہنا. اس سے کہنا کہ اس وقت میں نے بہت پیار کیا. جب میں چشمہ کہ تمہارا مولا پیاسا شہید کیا گیا. جب کسی غریب
فرماتے ہیں کہ کہاں ہے میرے جنگجو بہادرو، جس نے عرب کا گھوڑا دیکھا ہے وہ میری بات کی تصدیق کرے گا کہ گھوڑا اتنا بلند ہوتا ہے کیا آسانی سے سوار ہویا نہیں جاتا، بلکہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی بازو کو تھامے، کوئی رکاب کو تھامے۔ تو اب تک اصول یہ تھا کہ حسین جب سوار ہونا چاہتے بلکہ علی اکبر سوار کرتے، بلکہ عباس سوار کرتے، ذوالجلال سے طلحہ آ گیا لیکن سوار کرنے والا کوئی نہ تھا، تو حسین نے کہا میرے عباس حسین کا نام ہو گیا، میرے بیٹا علی اکبر حسین کا نام ہو گیا، حسین کو یہ دیکھا نہ گیا، حسین نے اپنے بازو تھاما، حسین کو سوار کیا، ذوالجلال چند قدم چل کے رک گیا، تو حسین نے کہا کہ ذوالجلال یہ حسین کی آخری سواری ہے۔ ایک مرتبہ ذوالجلال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب جو حسین نے زمین کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا، چھوٹی سی سکینہ روتی جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے گھوڑے بابا کو میدان بنا لے جا، لیکن حسین صرف ہوٹوں کو ہلتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ سکینہ کی آواز پیاس کی شدت سے نکل نہیں پا رہی تھی، گھوڑے سے اتر پڑے، بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ بی بی ہم آپ سے رخصت ہو کے چلے تھے۔ تو بچی نے پوچھا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام نے سیدھا سا جواب دیا کہ ہم مرنے جا رہے ہیں۔ تو سکینہ نے پوچھا بابا آپ مرنے کیوں جا رہے ہیں؟ تو کہا بیوی جس کا کوئی بچانے والا نہیں، وہ مرنے جائے تو کیا چلے۔ اس کے بعد کہا جانا ہے دور سب کو جو آنا نہ ہو ادھر، ضد کر کے روئیو نہ ہمیں چاہتی ہے گھر، پہلے پہلے آگ شبے خطے پدر، سو رہی ہے ماں کی چھاتی پا غربت سے رکھ کے سر، راحت کے دن گزر گئے۔ کچھ فرما گیا ہے شاعر، ایک جملے میں سارا درد سمیٹ لیا سکینہ کا کہ سکینہ کی راحت ختم ہو گئی، راحت کے دن گزر گئے، یہ فصل اور ہے اب یوں بسر کرو کہ یتیموں کے سارے یتیمی کا احساس کیسے ہوگا، جب تمہارے